अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। रंगे नौ चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और सलाम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, फिर आपकी खिदमत में प्रोग्राम दीन व दुनिया लेकर हाज़िर हुआ हूं और आपके इल्म में जैसा कि माशाल्लाह माह रमज़ान शुरू हो चुका है और दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इसकी बरकतें समेटने और पूरे के पूरे रोज़े जो है वो रखने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और इसी के साथ मैं तमाम मुसलमानों को जो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ माह रमज़ान की। इसी के साथ मुफ्ती मोहम्मद शेर सरवरी कादरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे रमज़ान और रोज़े की फ़जीलत के बारे में और अहमियत के बारे में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक ज़ैन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसकी बरकतें सादतें समेटने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। अच्छा मुफ्ती साहब, कुछ रमज़ान की पहले तो फ़जीलत बयान फरमा दीजिए हमारे नाज़रीन के लिए कि रमज़ान की फ़जीलत क्या है दीन इस्लाम में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ैन भाई, सबसे पहले तो इस माह मुकर्रम की आमद पर मैं आपको, आपकी पूरी टीम को और आपके चैनल के तवस्सुल से पूरे आलम इस्लाम को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक मरतबा फिर ज़िंदगी में माह रमज़ान शरीफ की बरकतों से माला माल फरमाया है। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें रमज़ान की कदर करने की भी तौफ़ीक अता फरमाए। रमज़ान शरीफ तो ज़ैन भाई क़यामत तक आता रहेगा, हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। बेशक मैं तमाम अपने नाज़रीन भाइयों से ये कहना चाहूँगा, आप अगर अपने गिरदो नवाह में निगाह दौड़ाएँ, कितने लोग ऐसे थे जो पिछले रमज़ान में आपके साथ थे, आज आपके साथ नहीं। तो खुदारा रमज़ान शरीफ की कदर करें। ये रमज़ान हो सकता है हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान, पता नहीं अगला रमज़ान देखना नसीब हो ना हो, तो इसलिए रमज़ान शरीफ को अपनी ज़िंदगी का ऐसा समझे हमारा आखिरी रमज़ान, दिल खोल के इबादत करें और अल्लाह पाक को ऐसा राज़ी कर लें कि इसी साल आपकी मग़फ़िरत का फ़ैसला हो जाना चाहिए। तो आपने बड़ा प्यारा सवाल फरमाया ज़ैन भाई के रमज़ान की फ़जीलत क्या है। अल्लाह अकबर। इस पर तो इतनी हदीस वारिद हुई हैं कि मेरा समझ नहीं आ रही मैं कौन कौन सी रिवायत कोट करूँ, कौन सी हदीस आपकी खिदमत में पेश करूँ। और अल्लाह अकबर, रोज़े की फ़जीलत के हवाले से, रमज़ान की फ़जीलत के हवाले से मैं ये कहूँगा कि अल्लाह की बेपनाह मग़फ़िरतों, रहमतों, अज़मतों और इनायतों वाला महीना है। ये अल्लाह पाक की रहमत और मग़फ़िरत से इबारत है ये सारे का सारा महीना। और इस हवाले से तमाम हदीस अगर आप पढ़ें, ख़ुलासा यही है कि जब रमज़ान शरीफ आता है तो अल्लाह की रहमतों के दरवाज़े खोल दिए जाते, जन्नतों के दरवाज़े खोल दिए जाते, आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते, अल्लाह की रहमत छमा बरसती है, दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते, शयातीन जकड़ दिए जाते। यानी हर दम अल्लाह की रहमत ही रहमत है इस माह मुकर्रम में। और आप इस बात को देखें माह रमज़ान शरीफ में कि अल्लाह पाक इसमें अजर व सवाब कितना बढ़ा देता है कि जब रमज़ान शरीफ आता है तो अल्लाह पाक नफ़ल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर देता है। ये रमज़ान की बरकत है, फ़र्ज़ के बराबर। और फ़र्ज़ का सवाब जो है अल्लाह पाक 70 फ़राइज़ के बराबर कर देता है। और जो मुसलमान किसी का रोज़ा खुलवाता है अल्लाह पाक उसकी गर्दन को दोज़ख से आज़ाद कर देता है और उसे भी ऐसा अजर व सवाब अता करता है जैसा रोज़ा रखने वाले को अजर व सवाब अता किया जाता है। और इससे बड़ी सआदत और फ़जीलत क्या हो सकती है कि जो मुसलमान रमज़ान शरीफ में इंतकाल करता है, रमज़ान की बरकत आपने फरमाया ना कि बरकतें क्या हैं, तो रमज़ान की मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले। तो ज़ैन भाई, मुसलमानों की बड़ी खुश नसीबी है क्योंकि दोज़ख के दरवाज़े बंद है। जो मुसलमान रमज़ान शरीफ में इंतकाल करता है अल्लाह पाक बेहिसाब बख्शिश फरमा देता। रमज़ान में जीने वाला भी खुश नसीब है और मैं कहूँगा मरने वाला भी खुश नसीब है। जीने वाला भी खुश नसीब है, इंतकाल करने वाला भी खुश नसीब है कि जो इंतकाल करता है अल्लाह पाक उसको बेहिसाब बख्श देता है। इस तरह उलमाए कराम ने एक हिकमत और भी लिखी है, एक बात और अर्ज़ करना चाहूँगा, और इसको निस्बत दी है रमज़ान शरीफ को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ़ से। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे भी 12 थे, इस्लामी महीने भी 12। उनमें से सबसे महबूब कौन थे? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे। और अल्लाह के सबसे 12 के 12 महीनों में सबसे महबूब महीना माह रमज़ान शरीफ। तो जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अकेले यूसुफ़ की बरकत से, हज़रत यूसुफ़ की बरकत से 11 के गुनाहों को माफ़ फरमा दिया था, इसी तरह अकेले रमज़ान की बरकत से 11 महीने के गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता। तो अल्लाह पाक हमें रहमतें और बरकतें समेटने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बेपनाह अज़मत वाला महीना है, बेपनाह। और उलमाए कराम बिल्कुल वाज़े लिखते हैं कि अगर अल्लाह पाक का इस उम्मत को बख्शने का इरादा ना होता तो कभी इनको रमज़ान अता न करता।
رمضان آیا ہی امت کی مغفرت کے لیے ہے. اب ہم اپنا برتن ہی الٹا کر لیں تو قصور ہمارا ہے, قصور پھر کسی اور کا نہیں ہے. ہمیں بھی رمضان کی قدر کرنی چاہیے. بے شک, آمین. مفتی صاحب, اگلا میرا سوال آپ سے ہے روزے کے بارے میں. روزہ ظاہر ہے بہت اہم ہوتا ہے رمضان میں, اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ بتا دیں, ہمارے ناظرین کو کچھ اس حوالے سے جو ہے مستفید فرما دیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. مہر بھائی بہت پیاری بات ماشاءاللہ. پہلا سوال بھی آپ نے اس مہینے کی مناسبت سے فرمایا اور پھر آپ روزے کے حوالے سے فرما رہے ہیں, تو چند حدیثیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سب سے پہلے تو قرآن کی آیت کا خلاصہ لیں. اللہ پاک ہم سے روزہ کیوں رکھوا رہا ہے؟ لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, کہ اے اہل ایمان تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں. اور حوصلہ افزائی کس طرح کی؟ صرف تمہارے اوپر نہیں, تمہارے سے پہلی امتوں بھی رکھتی رہی. کہیں یہ بات دل میں نہ آئے کہ یار ہم رکھتے ہیں, پہلے نہیں رکھتے تھے. یعنی کس قدر اللہ پاک نے حوصلہ افزائی فرمائی اور دل رکھنے والی بات کی کہ پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے, وہ بھی رکھتے تھے, لیکن تمہیں روزے کیوں رکھوا رہا ہوں؟ کیا اللہ پاک کا کوئی اپنا فائدہ معاذ اللہ؟ ہماری کسی عبادت سے اللہ پاک کا فائدہ ہو نہیں سکتا, ہمارے کسی گناہ سے اس کی قدرت کاملہ کا نقصان نہیں ہو سکتا. ہم نیک عمل کریں گے اپنے لیے, گناہ کریں گے وہ بھی اپنے لیے, لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے میں کیوں رکھوا رہا ہوں لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے, متقی بن جاؤ. تقوی کی دولت ملتی ہے روزے کی برکت سے. سب سے بڑی فضیلت روزے کی یہ کہ متقی بن جاتا ہے انسان. اللہ اکبر. اسی طرح سے احادیث مبارکہ کو اگر آپ پڑھیں, حدیث پاک ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اور کما علیہ السلام کہ جس شخص نے رمضان شریف کا روزہ ایمان و اخلاص کے ساتھ رکھا, جیسے روزہ رکھنے کا حق ہے ویسے رکھا, جس شخص نے ایمان و احتساب کے ساتھ, ایمان و اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا, اللہ پاک اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور صرف روزہ نہیں, تراویح کی بات بھی آ رہی. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, اور کما قال السلام, حضور نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ نماز تراویح ادا کی, اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا. یا تو مغفرت ہی مغفرت ہے. اور زین بھائی, میں اس سے بڑی بات روزے کی فضیلت اور کوئی نہیں کر سکتا. اس سے بڑی بات اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ حدیث پاک میں کیا آیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. اللہ پاک فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا. روزہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, اور اللہ خود اس کی جزا ہے. تو مجھے کہنے دیجئے کہ ہر عمل جنت کے لیے ہے, ہر عمل کی جزا جنت ہے. روزے کی جزا صرف جنت ہی جنت والا ہے, جنت والا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے روزے دار کے لیے دو خوشیاں خاص کر دی گئی. دو خوشیاں خاص طور پہ ہیں, خاص کر دی گئی روزے دار کے لیے. کون سی؟ ایک خوشی روزے دار کو اس وقت نصیب ہوتی ہے جب روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے. واہ سبحان اللہ. جب روزہ افطار کرتا ہے, چاہے جتنی تھکان ہو, پیاس ہو, بھوک ہو, اور یہ تجربہ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. یقین کریں جس گھڑی انسان دعا پڑھ رہا ہوتا ہے آخری اور روزہ افطار کرتا ہے, ساری تھکن دور ہو جاتی. اور ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے دل و دماغ کی جسے بیان بندہ نہیں کر سکتا. کتنا سکون ہوتا ہے, اور کس قدر ایک ایمان کی تازگی اس وقت انسان کو نصیب ہوتی ہے. یہ ایسے نہیں, یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے. ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب روزے دار کیا کر رہا ہوتا ہے؟ روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے. دوسری خوشی کب ملے گی؟ دوسری خوشی اس وقت ملے گی جب روزے دار جنت میں اللہ کا دیدار کر رہا ہو. واہ سبحان اللہ. یہ دو خوشیاں خاص کر دی گئی اہل ایمان کے لیے, تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے. اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں زین بھائی کہ صرف اور صرف رمضان نہیں, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں قرآن پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے. بے شک قرآن پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو چیزیں قیامت کے دن شفاعت کرتی ہوں گی, ایک رمضان اور دوسرا قرآن. رمضان اللہ کی بارگاہ میں حاضر, بندہ کھڑا ہوگا نا اللہ کی بارگاہ میں, تو ادھر سے روزہ آ جائے گا. روزہ کہے گا باری تعالیٰ اس کو میں نے دن بھر کھانے پینے سے روکا تھا, جماع سے روکا تھا, تمہیں اس شفاعت کے حق میں قبول فرما. ادھر سے قرآن آ جائے گا, قرآن کہے گا باری تعالیٰ رمضان نے اس کو کھانے پینے سے روکا تھا, میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا تھا. یہ دن بھر کا تھکا ہارا بھوکا پیاسا شخص رات کو جب اس کو سونے کا دل کرتا تھا, یہ میری محبت میں مصلی پہ کھڑا ہو کے, سب میں کھڑا ہو کے قرآن سنا کرتا تھا. میری شفاعت بھی قبول فرما. اتنی شفاعت کریں گے, اتنی شفاعت کریں گے کہ اللہ پاک ان کی شفاعت کا صدقہ روزے دار کی مغفرت فرما دے. سبحان اللہ. تو کرم ہی کرم ہے اللہ کا. اللہ میں صحیح معنوں میں روزے رکھنے کی, قرآن پڑھنے کی, تراویح پڑھنے کی, صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. مفتی صاحب یہ تو رمضان اور روزے کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو ہو گئی. ان لوگوں کے بارے میں بھی فرما دیں جو روزہ نہیں رکھتے. بعض لوگ چھوڑ دیتے ہیں, یا بعض لوگ
کسی وجہ سے نہیں رکھتے، بزرگ افراد، ان کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں کہ اس کے لیے کیا ہے روزہ چھوڑنے کا نقصان. اور زین بھائی، روزہ چھوڑنے کی وعید کے حوالے سے آپ نے ذکر فرمایا کہ سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جن کو شریعت نے اجازت دی ہے روزہ چھوڑنے کی، جیسے بزرگ حضرات کی آپ نے بات کی ہے، یا بیمار آدمی ہے، مسافر ہے، اور شرعی عذر کی بنا پہ روزہ چھوڑ رہا ہے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں. اس میں تو پوری ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ ہم اگلا پروگرام کریں گے نا روزے کے مسائل پر، اس کی تفصیل ہم ضرور عرض کریں گے. تو جو شرعی عذر کی بنا پہ روزہ چھوڑ رہا ہے اس کے لیے تو گناہ نہیں ہے نا. مریض ہے، صحیح معنوں میں مریض ہے، مسافر ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، یا اسی طرح سے ایک ایسا بوڑھا شخص ہے جس کے لیے فدیہ دینے کا اسلام نے حکم دیا، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں. دوسرا شخص ہے ایسا کہ مچھ ڈنڈا، ایک بالکل ہاں ایک ہٹا کٹا تگڑا انسان، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ وہ بیمار ہے، نہ وہ مسافر ہے، نہ وہ شیخ ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی روزے کھائی جا رہا. ایسے شخص کے بارے میں تو بڑی وعید ہیں. اور وہ حدیث جبرائیل کو آپ پڑھیے، حضور نے ممبر پہ قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین فرمایا، دعا کرنے والا تو کوئی نہیں تھا. حضور نے فرمایا دعا کرنے والا تھا. یا رسول اللہ کون تھا؟ فرمایا یہ ادھر میرے سامنے جبرائیل کھڑا ہے، دعا کر رہا ہے اور میں اس پر آمین کی مور لگا رہا ہوں. یا رسول اللہ دعا کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا، ہلاک ہو جائے وہ شخص. میں نے کہا آمین. تو بس فیصلہ ہمارے سامنے ہے کہ جس شخص نے رمضان کو پایا اور قدر کر لی وہ کامیاب ہو گیا. بے شک. اور جس نے اس کی قدر نہ کی، قدر کرنے والا کون ہے؟ یہی ہے جو روزے نہیں رکھتا، بے شک بے شک، جو قرآن نہیں پڑھتا، جو اس کی تراویہ نہیں پڑھتا، جو کسی لحاظ سے بھی رمضان کی قدر نہیں کر رہا. جس نے روزے رکھے اس نے قدر کی، کامیاب ہوا. بے شک. جس نے روزے نہیں رکھے، رمضان کی بھی حرمتی کی، وہ شخص ہلاک ہو گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور کی حدیث بتا رہی ہے. بے شک. آپ یاد رکھیں زین بھائی، رمضان کے روزے کی کتنی برکتیں ہیں اور چھوڑنے پر کتنی مایوسی ہے. ایک شخص نے اگر ایک روزہ بغیر شرعی عذر کے چھوڑا، رمضان کا روزہ چھوڑا، پھر یہاں تک آتا ہے کہ ساری زندگی اگر وہ قضا کرتا رہے نا، اس کی ایک روزہ چھوڑا تھا، ساری زندگی قضا کرتا رہے، اس کا بدل نہیں بن سکتا. بے شک. اور پھر روزہ بھی اگر میں عرض کروں نا زین بھائی، تو روزہ بھی ویسا ہونا چاہیے جیسے اللہ پاک نے رکھوانے کا حکم دیا. یہ نہیں کہ ہم بھوکے پیاسے تو رہ رہے ہیں، لیکن باقی تو ہمارے دل کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا روزہ ہے. ہم معاذ اللہ گالیاں بھی دے رہے ہیں، ہم حرام بھی کھا رہے ہیں، ہم بد نگاہی بھی کر رہے ہیں. نہ ہمارے کان کا روزہ، نہ ہماری زبان کا روزہ، نہ ہماری آنکھ کا روزہ. نہیں، روزے دار کا مطلب بھوک پیاس نہیں، صرف بھوکا پیاسا رکھوانا تو مقصد ہی نہیں. روزے رکھنے کا پھر مقصد یہ ہے کہ ظاہر بھی روزے سے ہو، بندے کا باطن بھی روزے سے ہو، آنکھ بھی روزے سے ہو، کان بھی روزے سے ہو، زبان بھی روزے سے ہو، ہاتھ بھی روزے سے ہو، یعنی تمام اعضاء اللہ کی نافرمانی سے بچ رہے ہوں، تب تو روزہ ہمیں فائدہ دے گا. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بچتا ہی نہیں، صرف بھوک پیاس بچتی ہے اور کچھ بچتے نہیں. وہ کون ہے؟ وہی لوگ ہیں روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن روزے کی قدر بالکل نہیں کرتے. اس سے مراد وہ لوگ ہیں. تو اگر صرف اور صرف ہم بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں تو یاد رکھیں پھر ہمیں روزہ کوئی فائدہ نہیں دے رہا، پھر ہمیں روزے کا مقصد ہم نے خود ہی فوت کر دیا ہے. اللہ پاک صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین، مفتی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، ماشاءاللہ کافی سیر حاصل گفتگو تھی. رمضان کے بارے میں، روزے کے بارے میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا. مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے اس کی برکتیں سمیٹیں گے اور اس کو بھرپور طریقے سے جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر و ثواب رکھا ہے اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زین صدیقی کو اجازت دیجیے. چلتے چلتے آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کریں، کمنٹس باکس میں کمنٹس لکھیں. کمنٹس باکس کے ذریعے آپ جو ہے ہمیں اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو وہ بھی بھیج سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.